अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल व करम से खरीद से होंगे। पिछली वीडियो में हमने थोड़ा सा देखा था कि क्या हमारे आमाल हमारे ज़ाहरी खद हाल पे फिर असरअंदाज होते हैं, तो इसी पे इंशाल्लाह बात करते हैं। बदकारी चेहरे को ज़िल्ल रुस्या कर देती है। इसी तरह नेकोकारी से चश्मो जबी में ख़ास चमक, ताजगी और शदाबी सी आ जाती है। और नेकियों की अलामत यही है, जैसे इरशाद होता है कि तमील व अतात के आसार उनके चेहरों से आया है। आम मुफस्सिरीन की ये राय ये है कि चेहरे की स्याही सफेदी का तल्लुक यौम क़यामत से है। मुझे और मुफस्सिरीन से सिर्फ इतना इख्तलाफ है कि ये सिलसिला इस ज़िंदगी में भी शुरू हो जाता है और क़यामत में इसकी तकमील हो जाती है। हमारा ये मुशाहिदा है, अगर कोई शख्स इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकता कि आलम फ़लसफ़ी का चेहरा जाहिल से जुदा होता है, एक मुदब्बर और अहमक के खद खाल में बड़ा फ़र्क होता है। इसी तरह नेक और फासिक, मसखरे और मतीन, ज़ालिम और रहमदिल, शराबी और नमाजी, खूनी और गैर खूनी, चोर और पासबान की वज़ाक़ता अलग अलग होती है। एक मुसव्विर को ख्याल आया कि वो नेकी की तस्वीर तैयार करे। चुनाचे वो शहरों और देहातों में बरसों घूमता रहा। आखिर एक रोज़ उसे एक नहायत हसीन बच्चा नजर आया, जिसका रंग गोरा था, आंखें मोटी और आयादार, जिस्म सडोल और मुलायम, पेशानी रोशन, फराग, दस्तों पा नरम, नाजुक और फरते मुसर्रत से चिल्ला उठा कि मिल गई, नेकी की तस्वीर मिल गई। चुनाचे उसने बच्चे की तस्वीर अपने स्टूडियो में लटका दी और नीचे लिख दिया, नेकी की तस्वीर। कुछ अर्सा बाद उसे ख्याल आया कि भती की तस्वीर तैयार करनी चाहिए। चुनाचे वो उस मकसद के लिए दुनिया में निकल पड़ा और 20 बरस तक घूमा, करोड़ों चेहरे देखे, बद से बदतर, लेकिन उसकी तसल्ली ना हुई। आखिर एक दिन उसे एक अजीब चेहरा नजर आया कि देखते ही उसका दिल जज्बात नफरत और हिकारत से भर गया और वो चिल्ला उठा, मिल गई, बदी की तस्वीर मिल गई। और ये तस्वीर भी उसने अपने स्टूडियो की जिनत बना ली और अरबाब ज़ौक़ उस स्टूडियो में आते और चले जाते। एक दिन एक शख्स उस स्टूडियो में आया और दोनों तस्वीर के सामने तस्वीर हैरत बनकर खड़ा हो गया। फिर उसकी आंखों में आंसू बहने लगे और मुसव्विर से ये कहकर चला गया, ये दोनों तस्वीर मेरी हैं। देखा आपने, एक ही इंसान के चेहरे में स्याहकारी की वजह से कितनी भयानक तब्दीली वाक़या होती है। कौन कहता है कि अल्लाह ने सज़ा व जज़ा का तमाम सिलसिला क़यामत के दिन तक उठा रखा है। उसने हमें यहाँ आज़ाद छोड़ दिया है। हमारे सामने लोगों को हमारे हसना की जज़ा मिल रही है और बदकारियों की सज़ा। अरबाब मेहनत के मुनासिब बुलंद हो रहे हैं और कामचोर पस्ती को जहन्नम में गिर रहे हैं। नेकोकार अमन व सुकून की नेमत से बैरवर है और बदकार कर्ब व बला में मुब्तला। अहले तकवा के चेहरे दिलकश बन रहे हैं और बदकारों के मुंह पर नहौसत और लानत बरस रही है। सूरह आले इमरान में है, वो दिन आकर रहेगा जब बाज़ चेहरे नूरानी हो जाएंगे और बाज़ तारीक व स्याह। लोगों से कहो कि तुमने अल्लाह को तस्लीम करने के बाद इसके अहकाम से इनराफ किया, इस बदकारी की सज़ा भुगतो। बाकी मुनव्वर वजूद लोग तो ये हजरात अल्लाह की रहमत में दायम रहेंगे। तो नूरानी जो वर्ड हुआ है कि जब बात चेहरे नूरानी हो जाएगी, तो चेहरे के नूर से मुराद जिल्द की सफ़ेदी ना लीजिएगा। इसलिए कि फ़ार्ग अफ्रीका, मलाया और दूसरे कंट्री में जो लोग स्याह रंग के हैं, कोई शख्स कुतुब क्यों ना हो जाए, उससे मुराद कि उसका रंग तो स्याह ही रहेगा, तो इससे मुराद ये ज़ाहरी जिल्द की जो है वो सफ़ेदी नहीं है। इसके लिए मुनासिब वो नीयत और चमक है जो नेकी का लाजमी नतीजा होती है। सज़ा की ये सूरत ये भी है कि बदकार अक़वाम को औरंगे जहाँ बारी से उठाकर फर्श ज़िल्लत पर पटक दिया जाए। सूरत तहरीम में है, ऐसी कितनी ही कौमें गुजर चुकी हैं जिन्होंने खुदा और अम्बिया की हदायत को पस पुश डाल दिया। चुनाचे हमने उनका शदीद मुहासबा किया और उन्हें अरबनाक अजाब दिया। ये लोग बदकारी के नताइज से न बच सके और उनके तमाम तदाबीर नाकाम हो गई। अभी एक और दर्दनाक अजाब उसका मुंतज़िर है। दानिशमंदो, अल्लाह से डरो। एक और जगह है कि हमने उन पर तूफानों के दरवाजे खोल दिए। कौम आद ने यही हरकत की,
ان کے لیے کہا کہ ہم نے ان پر ایک ہولناک دن کو مسلسل تند و تیز آندھی چلائی جس نے انہیں یوں اکھاڑ پھینکا گویا وہ کھجور کے گرے ہوئے درخت تھے۔ جب سمود نے نافرمانی کی تو فرمایا کہ اور ہم نے ان پر ایک ایسی کڑک کو بھیجا کہ وہ روندے ہوئے بس کی طرح پس گئے۔ قوم لوط نے راس کو چھوڑا تو کہا ہم نے ان پر پتھروں کا بھی برسایا۔ پتھروں کا بھی کیسے برستا ہے؟ اگلے انسان سے پوچھو جس پر ہٹلر ہر شب پورے 3 برس تک 10-10 ہزار ٹن بم برساتا رہا۔ جب آل فرعون کی ستمرانیوں نے زمین پر اداس ہو گئی تو ہم نے ان کو اپنے مضبوط اور آہنی گرفت میں لے لیا۔ بدکار عوام کو ملیا میٹ کر دینا اللہ کی عادت ہے۔ شان درکار ہو تو قوم تاریخ عالم دیکھو، صحائف الحاویہ کا مطالعہ کرو اور یا اس زمین میں گھومو، تمہیں قدم قدم پر ایک عوام ماضی کی یادگاریں ملیں گی۔ کہیں عظیم احرام نظر آئیں گے، کہیں حسین و جمیل تاج محل اور کہیں ان کے دیار و مساکن کے کھنڈرات۔ سورۃ المومن میں ہے، کیا یہ لوگ زمین میں گھوم کر نہیں دیکھتے کہ پہلی اقوام کا انجام کیا ہوا؟ وہ لوگ قوت اور تہذیب و تمدن میں ان سے برتر تھے، لیکن اللہ نے ان بدکاریوں کی وجہ سے پکڑ لیا اور انہیں انجام بس سے کوئی نہ بچا سکا۔ اقوام کی چھوٹی موٹی لرزشوں کو اللہ ہمیشہ معاف کرتا رہا ہے، لیکن جب کسی قوم کی عیاشی، دست درازی، شکم پروری، ہوس رانی سے خلق خدا میں اضطراب پیدا ہو جاتا ہے اور خدائی بے چین ہو جاتی ہے تو خدا کے جہنم ایسی قوم کو نگلنے کے لیے بےتاب ہو جاتے ہیں۔ سلطنت اللہ کی نیابت ہے۔ اللہ اپنی نعمتیں، علم، امن، رزق وغیرہ اپنی مخلوق میں اپنے نائب کی معرفت تقسیم کیا کرتا ہے۔ اگر یہ نائب نعمتوں کی تقسیم روک لے، ناو نوش میں ڈوب جائے، سرکاری خزائن کو عیاشی میں اڑانے لگے، اگر کوئی آواز احتجاج میں بلند ہو اور اپنے منصب سے فائدہ اٹھا کر اسے کچل دے تو اللہ ایسے فرد یا افراد کو اس منصب پر کبھی رہنے نہیں دیتا۔ وہ ایسے لوگوں کو تباہ کرنے کے لیے مختلف طریقوں سے کام لیتا رہا ہے۔ سورۃ عنکبوت میں ہے، ہم نے ہر ایک کو اس کے کرتوتوں کی سزا دی، بعض پر پتھروں کا بھی برسایا، کسی کو کڑک لیا، بعض کو زمین نگل گئی اور کچھ سمندر میں ڈوب گئے۔ ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ اپنی تباہی کی وجہ وہ خود تھے۔ نزول قرآن کے وقت اور اس سے پہلے عنان سلطنت شخص واحد کے ہاتھوں میں ہوا کرتی تھی اور اس شخص کی تباہی ساری قوم کو لے ڈوبتی تھی۔ آج نظام حکومت جمہوری ہے، اصل حکومت بقول ان کے، اصل حکومت عوام کے ہاتھ میں ہے۔ عوام آپ نے نمائندے چنتے ہیں جو اسمبلی میں پہنچ کر وزیر بنتے ہیں۔ آج 1، 2 یا 10 وزیروں کی تباہی سے کاروبار حکومت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج کسی حکومت کی اچھائی یا برائی کا فیصلہ کرنے کے لیے سارے ڈھانچے کو دیکھنا پڑتا ہے کہ آیا حکومت کا ہر پرزہ صحیح کام کر رہا ہے، اگر نہیں تو غفلت کس کی ہے؟ آخر ذمہ داری وزراء پر عائد ہو جاتی ہے۔ وزراء کی کج روی کی باز پرس ممبروں سے ہوتی ہے، اور اگر ممبر بھی ذاتی اغراض کا شکار ہو جائے تو پھر عوام کا فرض ہو جاتا ہے کہ وہ نئی انتخابات کا مطالبہ کرے۔ اگر کسی جمہوری نظام میں وزراء کا مقصد زرع دوزی، جلوس اور سپاس ناموں کی فراہمی ہو، اگر حکام انصاف بیچ رہے ہو، پولیس غریبوں کو کپڑے اتار رہی ہو، کارخانہ دار دکاندار چور بازاری سے عوام کا لہو پی رہے ہو، عطیات و مناسب صرف سفارشوں میں تقسیم ہوتے ہوں، پھر عوام کنگ ہو یعنی پاسمان خفتہ ہو، اور ویسی قوم کی آزادی کا خدا حافظ۔ ممکن ہے کہ آپ لوگوں کے ذہن میں سوچ آئے کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کی روح سے آج کوئی قوم، خواہ وہ کتنی ہی پست کار و بدکردار کیوں نہ ہو، دوسری غلام نہیں بن سکتی۔ شاید ہم کشمیر، حیدرآباد، دکن اور جوناگڑھ کی کہانیاں بھول چکے ہیں، فلسطین میں کئی لاکھ اربوں کی تباہی بھی یاد نہیں۔ ممکن ہے کہ ہم الجیریا، مراکش اور انڈو چائنا کے ڈرامے کو غیر حقیقی سمجھتے ہوں۔ پھر کیا رائے ہے اس خونی ڈرامے کے متعلق جو آج ہماری آنکھیں دیکھ چکی ہیں؟ سورۃ الحج میں ہے کہ ہم نے کتنی ہی ایسی بدکار بستیوں کو تباہ کر چکے ہیں جن کی چھتیں آج گر رہی ہیں، ان کے کنویں برباد ہو چکے ہیں اور ان کے محکم خساروں میں ہوئے کا عالم ہے۔ انہوں نے خوبصورت محل بنائے لیکن ان میں نہ رہ سکے۔ ان کی فکر و تدبیر سے دنیا دہلتی تھی، لیکن جب عذاب کا وقت آن پہنچا تو پھر سورۃ الحجر میں ہے کہ اور تم ان لوگوں کے گھروں میں آباد ہو گئے
جو اپنے آپ پر ظلم توڑ چکے تھے۔ تم جانتے ہو کہ ہم نے ان سے کیا سلوک کیا؟ ہم یہ واقعات آج تمہیں بتا رہے ہیں۔ وہ لوگ ایسی گہری چالیں چلتے تھے کہ پہاڑ بھی اپنے مرکز سے ہل جائے، لیکن اللہ ان کی چالوں کو جانتا ہے۔ ایک اور جگہ ہے کہ ہم نے مجرم سے انتقام لیا اور اہل ایمان کی مدد کی کہ یہ ان کا حق تھا۔ دنیا میں سزا کی ہزاروں صورتیں ہمارے سامنے ہیں۔ کوئی موذی مرض میں گرفتار ہے، کوئی شکنجہ افلاس میں جکڑا ہوا ہے، کسی کی اولاد نالائق ہے، کوئی اولاد ہی سے محروم ہے، کسی بشارت چھین لی گئی، کوئی ہوش و خرس سے محروم کر دیا گیا، کوئی جہل رہ گیا۔ بس صورت احرام میں ہے کہ جو لوگ ہماری آیات کو عملاً جھٹلاتے ہیں اور اکڑتے ہیں، ان پر آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ صورت الطحا میں ہے کہ جو لوگ میرے احکام کو بھول جائیں گے، اب یہاں ان کی روزی تنگ کر دیں گے اور قیامت میں انہیں اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ صورت النحل میں ہے کہ اللہ تمہیں ایک ایسی بستی کی طرف بات بتاتا ہے جو امن و سکون کی حالت میں زندگی بسر کر رہی تھی اور اسے ہر طرف سے وسیع رزق ملتا تھا، پھر وہ ان کی عطیات کی بے قدری کرنے لگی، چنانچہ ہم نے اسے بدعملی کی سزا بھوک اور خوف کی صورت میں دی۔ یا خوف سے مراد کسی شیر یا بھیڑیے کا ڈر نہیں، بلکہ وہ اضطراب ہے جو راشی، بددیانت اور چور کے دل کو جہنم میں بدل دیتا ہے۔ ایک مقام پر اللہ نے اس اضطراب کو جہنم کہا ہے۔ سورۃ الحمزہ میں کہ تم جانتے ہو جہنم کیا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ، یہ اس بھڑکتی ہوئی آگ کا نام ہے جو دلوں کو گھیر لیتی ہے۔ صرف یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہر راشی اور بددیانت ملازم، ہر چور بازاری کرنے والا دکاندار، ہر حریص، شکم پرست اور عوام کا لہو چاڑنے والا کارخانہ دار کا دل خوف و اضطراب کا ایک جہنم بنا رہتا ہے۔ یہ لوگ چند سکوں کی خاطر اس حسین دنیا کو آہوں اور آنسوں کی وادی بنا لیتے ہیں۔ جو حشر ان کا آگے ہونا ہے وہ سب اس پہ آیا ہے۔ اے افسروں اور اہلکاروں، ایک بات تو بتاؤ، اللہ کہتا ہے کہ میں بد عمل کا رزق تنگ کر دیتا ہوں۔ کیا تم کسی ایسے خراب خور کو جانتے ہو جس کا رزق در حقیقت کشادہ ہو اور جس کے ساتھ مال حرام نے وفا کی ہو؟ ایک ڈاکو کو ایک کاروان تجارت کو لوٹ کر لاکھوں کا مالک بن جاتا ہے، لیکن پھر بھی کلاش کا کلاش رہتا ہے۔ جب اللہ نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ نیکو کو رزق فرادوا دے گا تو اس نسخے کو آزماتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ کی ہر بات نہایت محکم و استوار ہوتی ہے۔ امتحان کر کے دیکھ لو، فرعون کتنا بڑا بادشاہ تھا، سارے مصر کا واحد مالک، اور بے شمار باغات و نہار پر بلا شرکت غیر سے قابض، لیکن جب اس کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو اس کی نہریں اور کھیتیاں اسے نہ بچا سکی اور وہ ایک دھانے کا محتاج ہو گیا۔ سورۃ احرام ہے کہ ہم نے قوم فرعون کو قید کی سزا دی اور ان کے پھل گھٹا دیے۔ سورۃ عنکبوت میں ہے کہ کیا بدکار لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم سے بچ کر کہیں نکل جائیں گے؟ ان کا یہ خیال کس قدر لغو ہے۔ سورۃ اعراف میں ہے کہ ان پر طوفان، ٹڈی دل، جوئے، مینڈک اور لہو بھیجا اور ان آیات کی تفصیل ہو چکی، اس لیے کہ وہ لوگ بڑے سرکش و بدکر تھے۔ اللہ در حقیقت میں انتہا فیاض واقع ہوا۔ اس کے پاس نعمتوں کے انگنت خزانے ہیں، ربوبیت، رحمت، شفقت، رافت اور محبت و خدائی فطرت۔ وہ فطرتاً مائل با کرم ہے، اس کی سزائیں اور عقوبتیں محض قیام امر کے لیے ہوتی ہے۔ آخر وہ چور، بدماش اور فریبی کو آزاد کیسے چھوڑ دے؟ اگر انسان گناہ چھوڑ دے تو میرا یہ ایمان ہے کہ یہ دنیا جو آج آہوں اور کہراؤں کا جنم بنی ہوئی نظر آتی ہے، کھلکھلاتے ہوئے قبرستانوں میں بدل جائے۔ یہاں کوئی غم نہ رہے، دکھ نہ رہے اور انسانی گھرانہ خدائی نعمتوں سے لبریز ہو جائے۔ جیسا کہ وہ ارشاد فرماتا ہے کہ بات یہ ہے کہ اللہ صرف اس وقت کسی قوم سے اپنی نعمتیں چھینتا ہے جب وہ قوم اللہ سے پھر جائے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ کرور شکن لوگوں سے کہہ دو کہ تم مغلوب ہو کر رہو گے۔ بدکاری کی تمام تمنائیں خاک میں مل جاتی ہیں۔ اور جگہ ارشاد ہے کہ سرکش اور معاند لوگ ناکام ہو جائیں گے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ خدا انہیں سمع و بصر سے محروم کر دے اور ان کے دلوں پر یوں مہر لگا دے کہ کسی پاکیزہ تصور کا گزر تک نہ ہو سکے۔
سورہ انعام ارشاد ہے کہ کیا تم نے کبھی سوچا کہ اگر خدا تمہیں سمع و بصر سے محروم کر دے اور تمہارے دلوں پر تاغے لگا دے تو کوئی ایسی طاقت ہے جو تمہیں یہ نعمتیں دوبارہ عطا کرے؟ دیکھو، ہم اپنی بات کن کن پیرایوں میں بیان کر رہے ہیں، لیکن یہ پھر بھی نہیں جانتے۔ سورۃ انعام کی اسی آیت کے ترجمے کے ساتھ اپنے آج کے بیان کو اسی پہ ختم کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیاں اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم زندگیاں سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں زندگی میں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔